अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ARYQ TV लाहौर स्टूडियो से हमारी नशियात हैं और प्रोग्राम हिकमत कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, हम इंसान हैं, खताकार हैं, गुनाहगार हैं। हमसे बाज़ औक़ात जाने से या अनजाने से, इरादे से या बगैर इरादे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की या अपने नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो जाती है। हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम इस पर फिर हमारा हक क्या है? नबी के उम्मती होने का हक क्या है? वो ये है कि जब हमसे न जाने या जाने से कोई गलती हो जाए, कोई नाफरमानी हो जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दो आंसू बहाकर मुआफ़ी मांग ली जाए, सलातो तौबा पढ़ ली जाए, पछतावा का इजहार कर लिया जाए। नाज़रीन किराम, इंसान है ना, हमसे हो जाती है और अल्लाह भी दूसरी तरफ मुआफ़ करने वाला है, उसकी तो ख्वाहिश है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि अगर किसी के पास समुंदर की झाग जितने भी गुनाह होंगे, आए तो सही, मैं मुआफ़ कर दूंगा। दो आंसू बहाए तो सही, मैं मुआफ़ कर दूंगा, मैं पाक कर दूंगा। नाज़रीन किराम, अगर कोई इंसान मुआफ़ी मांग ले तो वो पाक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनामात की, अपने फजल की, अपने करम की, अपने रहम की बारिश बरसा देता है। लेकिन अगर कोई बज़िद रहे, अपनी नाफरमानी पर अड़ा रहे और उसी रविश पर कायम रहे, तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बरात का ऐलान कर देते हैं। नाज़रीन किराम, हमने क्या करना है ऐसी जिंदगी को जिसमें अल्लाह या उसके रसूल नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज हो जाएं? हमने उस जिंदगी को क्या करना है? कलामुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सिफात बयान की हैं। पूरा कलामुल्लाह जो है वो आपके अखलाक की, आपकी सीरत की, आपके किरदार की चलती फिरती तस्वीर है। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरा नबी रऊफ है, रहीम है, करीम है, हलीम है, और वहीं ये भी इरशाद फरमाया कि मेरा नबी तुम्हारे लिए हरीस है, हरीसुन अलैकुम है, कि मेरा नबी तड़पता रहता है तुम्हारे लिए कि कोई भी कुफर के दायरे में ना रहे, कोई भी नाफरमानी के दायरे में ना रहे, कोई भी अल्लाह की नाराजगी के दायरे में ना रहे, तमाम ईमान के दायरे में आ जाएं, तमाम अल्लाह की मोहब्बत के दायरे में आ जाएं, अल्लाह सबसे खुश हो जाए। मेरा नबी यहाँ तक हरीस रहता है तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर कोई अड़ा रहा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने नबी से इरशाद फरमा देते हैं, ऐ नबी इनको छोड़ दें, इनको इनके हाल पे छोड़ दें, ना इनसे हमारा ताल्लुक, ना हमारा इनसे ताल्लुक, ना ये हमारे ना हम इनके। नाज़रीन किराम, वो बदकिस्मती का वक्त है अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान कर दे किसी शख्स के बारे में। प्रोग्राम हिकमत कुरान है नाज़रीन किराम, पूरी तरतीब और तसलसल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर पहुंचा है। कलामुल्लाह का चौथा पारा है, सूरह आले इमरान है और आयत नंबर 176 से लेकर 179 तक के मज़ामीन आज हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अन ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानी लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। कुफ्र में आगे बढ़ जाने वाले लोगों की वजह से ए नबी आप गमनाक ना हुआ करें। वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह का इरादा है कि उनको आखिरत का कोई हिस्सा अता न करे और उनके लिए बड़ा अजाब है। कुफ्र को ईमान के बदले खरीदने वाले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है।
آگے ارشاد ہے کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں اور دھنس جائیں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم لوگ ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ اس طرح ہے کہ تمہیں غیب کی خبروں سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدمہ ہے آج ہمارے پروگرام کا۔ کیا اس میں ہمارے لیے عبرت و نصائح ہیں؟ کون سی حد ایسی ہے جہاں تک اللہ معاف کرتا رہتا ہے، اور وہ کون سا مقام آ جاتا ہے جب اللہ کی ناراضگی ایک سطح سے حد سے بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہ یہ میرے نہ میں ان کا۔ اے نبی، ان کے بارے میں آپ بھی غمناک نہ ہوا کریں، آپ بھی رنجیدہ نہ ہوا کریں، نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہمارا ان سے تعلق۔ کون سا وہ بدقسمتی کا مقام ہے، اس پہ ناظرین کرام آج ہم اپنے فاضل مہمانوں سے رہنمائی لیں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جو پروگرام میں مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میری دائیں جانب سب سے پہلے آپ جانتے ہیں ان کو، وہ ضیاء قرآن ہیں، ضیاء حدیث ہیں، ضیاء دین ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب جب گفتگو فرماتے ہیں ایمان کو حرارت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اور ہمارے پروگرام کی زینت میں ایک اچھوتا سا اضافہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خوش آمدید، جزاکم اللہ خیر۔ بہت سکینت اور طمانیت کا باعث آپ کا آنا۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کے ساتھ جو دوسری شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، میرے ہمراز ہیں، چونکہ وہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ہیں۔ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ناظرین کرام ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر کون صاحب۔ کون سی صفات آپ کی محبت ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ شاہ صاحب، پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت ان آیات میں اپنے نبی کو بہت خوبصورت دل آویز انداز میں، دل گداز انداز میں تسلی اور تشفی دے رہے ہیں۔ اے نبی، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ان لوگوں سے؟ چھوڑیں ان کو۔ لیکن ایک طرف تو نبی کے لیے تسلی اور تشفی ہے، دوسری طرف ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ جو معاف کرنے والا ہے، جس کا اعلان ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، آؤ تو صحیح ہم معاف کر دیں گے، لیکن یہاں کون سا ایسا مقام آ گیا جب اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ بھی ان کے بارے میں رنجیدہ نہ ہوں، ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے یہی فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کما بھی لیا ہے وہ بھی آ جائیں، بالکل، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر روز اللہ رب العالمین سحری کے ٹائم آواز دیتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، حل من مسترزق فارزق لہ۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے تو آئے، کوئی اور سوال کرنے والا تو آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی ہے گناہوں کی توبہ کرنے والا تو آئے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کرتے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارض و سما کے مابین جتنی خلا، اتنے بھی گناہ لے کر آ جائیں، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کن کی معافی نہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ان کے لیے معافی نہیں ہے کہ جو دل کے کوڑی ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، جن کے دل میں کوڑ اور خیانت ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ، اصل میں یہ منافقوں کی بات ہی ہو رہی ہے جی جی، کہ اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، غزوہ احد میں جن منافقوں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے وہ فریب کر گئے، اب وہی یسارعون فی الکفر، اب وہ سودے بازی کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ کہ ہماری جان بچنے کا یہی ایک امکان رہ گیا ہے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھ جا کر اور مکے کے سرداروں کے ساتھ جا کر کوئی ساز باز کر لیں، یہودیوں کی موافقت کے ساتھ ہم ان سے اپنی جان کا کوئی معاہدہ کر لیں۔ وہ جو اس طرح کی جلد بازی کر رہے تھے اور کفریہ باتیں کر رہے تھے، کفر کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر کے بہت ہی نعوذ باللہ خسارہ کر لیا،
وہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں. آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ اللہ خود تسلی دے رہا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اطمینان دلا رہا ہے میرے محبوب وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, آپ ان کے بارے کے طرز عمل کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہوں. لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ, کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اگر یہ خلوص دل سے ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے غم کرتے کرتے اپنی صحت خراب کریں گے؟ میرے محبوب میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً آپ نے جو آیہ مبارکہ کا حصہ پڑھا, اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ نبی پاک تو ہمارے ہر نفع کی حریص اور ہر انسان کے بارے آقا نے مکے کے سرداروں سے فرمایا تھا اور قریش مکہ سے فرمایا تھا, اور لوگوں تمہاری اور میری مثال تو یوں ہے کہ ایک آگ کا گڑھا کھدا ہوا ہے, تم اس میں چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہو. میں بھاگ کر کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی پکڑ لوں, اس کو بھی بچا لوں, میں اس کو بچا لوں. اپنے یہ مثال آپ نے بیان کی اپنے حریص ہونے کی, تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں لن یضر اللہ شیئا, یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے, وہ کیا ہے کہ فَلَن يَضُرُّوا اولیاء اللہ, یہ اللہ کے جو اولیاء ہیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ رفقائے نبی کو یہاں پہ اپنے دوست قرار دے رہا ہے, جو میرے دوست ہیں, جو میری خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں, مخلص, وہ جو نبی پاک کے جانثار ساتھی ہیں. فرمایا یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور کسی نے کہا کہ فَلَن يَضُرُّوا دین اللہ, یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, او میرے سارے بندو, لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضرری فتضرونی, تم سارے مل بھی جاؤ مجھے نہ تم نقصان دے سکتے ہو نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو. تم نفع پہنچاؤ گے تو اپنی جانوں کو, اور نقصان کرو گے تو اپنی جانوں کا نقصان کرو گے. تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان بھی دلایا, تسلی بھی دی کہ آپ کمر بستہ رہیں. فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, آپ بس اپنے صحابہ کے اندر وہ جو ایمان کی روح ہے اس کو پھونکے رکھیں, پھر آپ نتیجہ دیکھیں والعاقبۃ للمتقین, سر بلند آپ ہی نظر آئیں گے, آپ کے صحابہ ہی کامیاب نظر آئیں گے. یہ کامیابیاں ہم نے آپ کا مقدر بنایا ہوا, ہم نے آپ کا نصیب بنایا ہوا, آپ انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل اس آیہ مبارکہ میں جو اسلامی سوسائٹی تھی اس کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ پیغام دیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے شاہ صاحب, بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں, وقفہ ہے اور وقفے کے بعد آپ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں, لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے ایک الجھن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہاں پر کلام اللہ کی ان آیات میں ارشاد ہے کہ یہ جو ہم مہلت دیتے ہیں نا کسی کو, وہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں کی دلدل میں اور آگے بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب کیا روح ہے کلام اللہ کے اس پیغام کی؟ حالانکہ مہلت اگر کسی کو مل جائے وہ تو اس میں تو اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے, لیکن کلام اللہ کے اس ارشاد کی یہاں پر کیا روح ہے, کیا اسپرٹ ہے, کیا پیغام ہے, اس پہ آپ گفتگو فرمائیں گے. ایک وقفہ آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت آغاز ہے پروگرام حکمت قرآن کا, اور بہت اہم سوال ہے جو میں نے ڈاکٹر سمیع اللہ فراز کے سامنے رکھا ہے. وقفے کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. وقفے میں اس پروگرام کا امتیاز اور تخصص ہے کہ ہم دربار رسالت جایا کرتے ہیں اور اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو سامنے لاتے ہیں, بڑے ادب سے, بڑے احترام سے ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اللہ 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 اللہ. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ-TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن, اور الحمدللہ آج پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ ہمارا سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 176 سے لے کر 179 تک کے مضامین. جی جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز, میں نے عرض کیا تھا کہ مہلت کے فائدے بھی کیا ہیں. فائدے بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے, توبہ کر سکتا ہے, لیکن یہاں پر کلام اللہ میں ارشاد یہ ہے کہ مہلت ہم اس لیے دے رہے ہیں گناہ گاروں کو کہ وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں اور دھنستے چلے جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت کا، آپ کی دعوت کا کہ ایک دفعہ آج پھر اس پروگرام کا حصہ بننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے جو سوال یہاں ذکر کیا ہے، یہ قرآن مجید نے ایک قانون کے طور پر اس کو بیان فرمایا ہے اور اچھا، کئی جگہوں پر اس کو بیان جی جی، کیا۔ مفسرین کے الفاظ میں یہ اللہ کا قانون امہال کہلاتا ہے۔ اچھا، اللہ کا قانون امہال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں۔ میں اس پر بعد میں آتا ہوں، پہلے مہلت کس بات پہ ملتی ہے جی جی، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی اطاعت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جی، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہیں اور یہی بندے سے مقصود ہے۔ بالکل، جب بندہ اللہ کی معصیت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ٹھیک، کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے۔ اسی لیے جو گناہ کی تعریف کی جاتی ہے وہ ہے معصیت الخالق۔ یہ گناہ کی بڑی جامع تعریف ہے۔ اچھا، اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ علامہ جوزی نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ عمومی طور پر ہم سنتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے یا یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے۔ بندہ یہ سوچ لے کہ گناہ کا معنی کیا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی گناہ بڑا اور چھوٹا نہیں رہے گا۔ بالکل ٹھیک، وہ یہ سمجھ لے کہ گناہ کا مطلب اپنے مالک کی، اپنے رب کی نافرمانی ہے، تو نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ نافرمانی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ مائل سٹونز رکھے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ وہ منزل وہدیناہ النجدین کامیابی کی بھی ہے اور ناکامی کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سب سے پہلے اس کی عقل، اس کے حواس عطا کیے ہیں، جو اگر انسان اپنے حواس اور اپنے عقل کو کام میں لائے تو وہ ہدایت کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر بالفرض کوئی بندہ جنگل میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس کے پاس کوئی کتاب پہنچانے والا نہیں، اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے والا نہیں، اور پھر بھی وہ شرک کر کے جہنم کا مستحق بن گیا، تو کیا اس بندے سے درگزر ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی تھی، اس کو شعور دیا تھا۔ اگر وہ تکوین عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر غور کرتا تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا۔ اس نے اس پر غور ہی نہیں کیا، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ یہ پہلی حد ہوتی ہے۔ دوسری حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر بھیجے جنہوں نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کیا۔ اب وہ آنے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کرتا۔ جی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیسرا موقع دیتے ہیں کہ وہ واپس پھر پلٹ آئے، وہ آگے چلا جائے، گناہ کے راستے پر اگر وہ جانا چاہتے تو چلا جائے، ناکامی کے راستے پر چلا جائے، کہیں پر جا کر اسے احساس ہوگا کہ اوہو میں تو غلط راستے پر آ گیا تو میں واپس پلٹ جاؤں۔ ایسے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر خطائین توابون، بہترین گناہگار اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو واپس پلٹ کر آ کر توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی، جو آپ کے ابتدائی جملے تھے۔ جی بالکل، اب بدقسمتی کا سفر اس تیسرے پوائنٹ سے آگے شروع ہوتا ہے جو آپ نے سوال اٹھایا۔ طلب بھی ختم، اطاعت بھی ختم، اور پھر اللہ کی محبت بھی ختم۔ اطاعت نبوی بھی دل سے نکال دی، محبت الہی بھی دل سے نکال دی، طلب بھی نکال دی۔ یہ احساس بھی نکال دیا کہ میں نے صحیح راستے پر جانا تھا، میں غلط راستے پر آ گیا، یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو سوال آپ نے محترم شاہ صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا کہ وہ وقت پھر کب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہاں سے امہال شروع ہوتا ہے۔ اس کی مثال اپنے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں یوں رکھتا ہوں۔ ایک طالب علم ہو، سکول میں پڑھتا ہو، مکتب میں پڑھتا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ محنت نہیں کرتا، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اس کو استاد کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اپنی مرضی کر لو، آگے امتحان آنے والے۔ اس کے یہاں سے لے کر وہاں امتحان تک کا جو دورانیہ ہے یہ اس کے لیے مہلت ہے۔ اب اس میں دونوں آپشن اس کے پاس، اللہ تعالیٰ بھی دونوں آپشن دیتے ہیں۔ اگر وہ واپس پلٹ آتا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن یہ احساس تب ہوگا جب یہاں پر طلب ہوگی۔ جب یہاں پر طلب بھی نہ رہے، احساس بھی نہ رہے، تو پھر وہ مہلت ان کے لیے
وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے. جو ابھی آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ مہلت تو انسان کو فائدہ دینا چاہیے, مہلت سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے, جی بالکل. لیکن فائدہ تو وہ اٹھائے جس کے اندر احساس ہو, جس کے اندر طلب ہو. اگر طلب ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے, تو وہ اس طالب علم کی طرح ہوگا جس کو استاذ نے کہہ دیا ہے کہ اب آگے امتحان آنے والے ہیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جو تمہیں سمجھاتے تھے, ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ درست کہتے تھے. یہی حال ان مشرکین کا, ان کفار کا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے اس وقت میں. اللہ کے نبی سمجھا کے دلگیر ہوئے, اتنا دلگیر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیات اتارنا پڑی, جیسے شاہ صاحب نے اس کی تفصیل فرمائی, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ, اے نبی آپ ان کے پیچھے کہاں تک اپنے آپ کو دلگیر کریں گے, اپنے آپ کو غمگین کریں گے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ, اور پھر سورہ انعام کے اندر اسی قانون امہال, اور اس حرص میں کہ کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کے دائرے میں نہ رہے. آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم رات کو جب قیام اللیل کرتے تھے تو آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے. سبحان اللہ, آپ کے سینے سبحان. تو وہ کسی صحابی کا بھی قول ہے نا, اس نے کہیں پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کبھی اپنے لیے اللہ سے کیا مانگا ہے, تو اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو ساری زندگی اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگا ہی, میں تو دوسروں کے لیے مانگتا رہا ہوں. اور پھر سورہ انعام کے اندر اسی قانون امہال کی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں, وہ بھی بڑی سمجھنے کے قابل بات ہے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امہال دے دیتے ہیں, مہلت دے دیتے ہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ اس کو مہلت ملی ہوئی ہے, کہ اس کی بدبختی کا آغاز ہو چکا ہے, کیسے پتہ چلے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس کا ایک منظر بیان کیا. حتی اذا فرحوا بما آتاہم, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول کرتے ہیں اس کے اوپر. ہم عمومی لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے پاس بڑی پیسے کی, دولت کی ریل پیل ہے, اس کا کاروبار بڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی بڑا کرم ہو رہا ہے. پھر فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, پھر اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں. اچھا, یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اکثر اوقات پہ پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فجاء, اے اللہ میں کسی اچانک حادثے, کسی اچانک ناگہانی سے, کسی اچانک واقعے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو جس کو مہلت ملتی ہے, ہمارے ہاں جو سمجھنے کی بات ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس پورے قانون امہال کے اندر, وہ یہ ہے اللہ کے نزدیک کسی کے مقرب ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر وسائل کی بڑی ریل پیل ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کتنا پہنچا ہوا ہے, اور جس کے اوپر مصائب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کتنا مبغوض ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جس غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا, جی مقرب ہونے کے باوجود آزمائش میں ڈالا. اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں وہ اللہ کے بہت قریب ہے, اور جس کے پاس وسائل کم ہیں وہ اللہ کے قریب نہیں. تو یہ قانون امہال قرآن مجید میں کئی جگہوں کے اوپر اس طرح سے بیان ہوا. جی بالکل ٹھیک, آپ نے بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب وضاحت فرما دی کہ مہلت, اس کی حکمت کیا ہوتی ہے, اور اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب طلب ہو اپنی اصلاح کی, ورنہ پھر انسان جان لے کہ یہ میرے لیے مہلت جو ہے یہ تباہی کا باعث ہی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب آگے ارشاد ہے کہ اللہ مومنین کو ہرگز اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. یہ کیا پس منظر ہے؟ یہ پس منظر اصل میں غزوہ احد کی ہی باتیں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے, جی, کہ مسلمان سوسائٹی اللہ تعالیٰ کس طرح کی دیکھنا چاہتا ہے. چونکہ اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان سوسائٹی نظر آ رہی تھی اس میں مخلصین مومنین موجود تھے, اور ان میں کچھ تعداد منافقین کی بھی شامل ہو چکی تھی. وہ نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے آ کے, جیسے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ, وہ باجماع نمازیں پڑھتے تھے. انہوں نے مسجد جا کے الگ بنا لی, ایک بہت بڑی مسجد, مسجد زرار. یعنی انہوں نے بظاہر نیکی کے کام کیے تھے, وہ خطبات جمعہ سننے کے لیے رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے آ کر حاضر ہوتے تھے. لیکن ان کی ساری ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ جیسے مسلمانوں پر کوئی مشکلات آتی تھی, پریشانیاں آتی تھیں, جیسے غزوہ احد میں آئی, تو اینڈ ٹائم پہ آ کر وہ دھوکہ دیتے تھے, کوئی نہ کوئی ایسا پراپیگنڈا کرتے تھے
کہ مسلمان سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا ہو. کئی ان کے اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے خلاف. وہ کوئی نہ کوئی سازش کرتے تھے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے تھے اور عین وقت پر آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اب غزوہ احد کے موقع پر بھی انہوں نے عین ٹائم پہ آ کے, جب بڑی ضرورت تھی ایک ایک فرد کی, ایک ایک سپاہی کی, ایک ایک فوجی کی, تو ان کی ایک بہت بڑی ان کے جتھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ مسلمانوں, اب آئندہ میں جو سوسائٹی دیکھنا چاہتا ہوں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مومن مخلص کون ہے اور منافق کون ہے, اندر سے کھوکھلا کون ہے. اب میں اس طرح کی صورتحال نہیں رہنے دوں گا. اب میں اس انداز کو تمہاری سوسائٹی کے اندر لے کے آ رہا ہوں, مشکلات لے کے آ رہا ہوں, مصائب لے کے آ رہا ہوں. ایسا کندن میں ایسی بٹھی یہاں پہ لگا رہا ہوں کہ جہاں سے کندن بن کے مومن ایک طرف ہو جائیں گے اور منافق جو ہیں وہ ایک طرف نظر آئیں گے کہ یہ منافق ہے اپنے کردار کی بنا پر. اور یہاں صحابہ کرام کی عظمت ذرا دیکھیے. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں. جی جی صحابہ کرام کی عظمت پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام, پروگرام حکمت قرآن بہت خوبصورت گفتگو ہے کہ مہلت کی حکمت کیا ہے اور پھر صحابہ کرام کی شان کیا ہے. شاہ صاحب بیان کرنے لگے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے اور بڑی محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اللہ 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 اللہ. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARY QTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات, پروگرام ہے حکمت قرآن, اور الحمدللہ ہمارا یہ سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا چوتھا پارہ, سورہ آل عمران, اور آیت نمبر 176 سے لے کر 179 تک. جی شاہ صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا عظمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعارہ اختیار کیا جو علوم بلاغت میں ایک بڑی اعلیٰ ایک شاخ ہے. تو فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ نے یہاں منافقوں کو لفظ خبیث سے تعبیر فرمایا اور لفظ الطیب کے ساتھ صحابہ کرام کو تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں منافقوں کو خبیثوں کو الگ کر دوں گا. صحابہ کرام جو طیبین ہیں, طاہرین ہیں, پاکیزہ ہیں, اہل بیت طہار ہیں, تو فرمایا وہ الگ ہوں گے جو مخلصین ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں بذریعہ وحی میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بتاؤں جیسے بتا رہا ہوں, اور تمہیں بھی اسی طرح بتا دوں. میں تمہارے دلوں میں اتار دوں کہ یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں یہ انداز اختیار نہیں کروں گا کہ ہر نبی پاک کی امتی کو, ہر صحابی کو, ہر اہل بیت کے فرد کو میں بتا دوں نام لے لے کر, اور ان کے سینوں میں یہ بات راسخ کر دوں کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے, یہ کھوٹا ہے. یہ میں نہیں کروں گا, بلکہ میں کیا کروں گا, میں یہ انداز تمہارے اوپر نافذ کر رہا ہوں کہ جس میں ایک بٹی لگ جائے گی مسائل کی, مشکلات کی, پریشانیوں کی, قربانیاں دینے کی. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سونا ہوگا وہ کندن بن کے سامنے آئے گا, جو میل کچیل ہوگی, جو کھوٹی ہوگی وہ الگ ہو جائیں گے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. میرے نبی پاک کے صحابہ کرام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے تناظر میں یہ ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ ان کو تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ سمجھو کہ میں تم سے ناراض ہوں یا میں خواہ تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہوں. نہیں, اس میں تمہارے ثمرات ہیں, تمہارے لیے فوائد ہیں. اور یہ میرا انداز آج کا نہیں ہے, تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں, انبیاء کے ساتھ بھی میرا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے, عدل سے ہی میرا یہ اسلوب ہے کہ میں اپنے مخلصین کو ڈالتا ہوں ان بٹیوں میں, اور پھر میں کیا کرتا ہوں, حتیٰ کہ جو رسول تھے میرے, اللہ اکبر, جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں, وہ بھی کہہ اٹھے اللہ اب تو امتحانات کی حد ہوگی, یا اللہ اب تو آزمائشوں کی انتہا ہوگی, تیری مدد کب آئے گی. تو فرمایا تب میں نے فرمایا تھا اے میرے رسولو, اے میرے رسول کے چاہنے والو, اب اللہ کی مدد بالکل قریب آ چکی ہے.
تو غزوہ احد کے تناظر میں اللہ اپنے محبوب اور محبوب کے یاروں سے کیا اسلوب اور کیا انداز اختیار کر کے ان کو پاکیزہ قرار دے کر، طیب قرار دے کر، اور یہ فرما کر کہ تم مجھے اتنے محبوب ہو کہ میں تمہارے دلوں کے اندر بھی اتار سکتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں نام لے لے کر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ انداز اختیار کیا جائے کہ جس میں تم کندن نظر آؤ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنی استقامت کے ساتھ، اپنی استقلال کے ساتھ تم ثابت کرو اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کہ تم اللہ کے کتنے محبوب بندے ہو، اپنے نبی کے کیسے جانثار ہو، اللہ کے دین کے تم کیسے اس کے مخلص ہو، کیسے طرفدار ہو. تو میں نے وہ انداز اختیار کیا کہ جس سے خود بخود ہی تمہاری خوشبو تمہارے کردار کی لوگوں کے سامنے آئے اور قیامت تک کے لیے تمہارا کردار مشعل راہ بن جائے، اور میں اللہ ہو کر یہ فرما دوں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. جو تمہارے جیسا قیامت تک بننے کی کوشش کرے گا میں اسے بھی ہدایت یافتہ شمار کروں گا، اسے بھی میں سیدھے راستے پہ چلنے والا شمار کروں گا. کیا بات ہے شاہ صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. آیات کے تناظر میں، مضامین کے تناظر میں آگے ارشاد ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو غیب کی خبروں سے آگاہ کر دے. ایک تو اس کا پس منظر آپ بتائیے، کس تناظر میں یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائی؟ پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ایک ہے غیب کی خبروں سے آگاہ کرنا، ایک ہے انسان کا کل کا اندازہ کرنا. کیا وہ بھی غیب میں شامل ہوتا ہے؟ جیسے ایک استاد، جیسے آپ نے بھی استاد کی مثال دی تھی، اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ اپنے چال چلن کو بدل لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اب ہو جاؤ گے یہ اس نے مستقبل کی بات کی ہے. یہ کیا ہے؟ اندازہ ہے یا غیب کی خبر ہے؟ جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں، جیسے پچھلی آیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خبیث اور طیب الگ کیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ منافقین اور مومن اللہ تعالیٰ نے ممیز کر دیے، واضح کر دیے. بالکل ٹھیک. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس سوال کو سبجیکٹ بنایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو اپنے نبی کو جیسے اور مواقع پر بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں تو بتا دیا جاتا. یہ غزوہ احد کو تکوینی طور پر کرنے کی، پھر اس میں مسلمانوں کو ایک شکست کا مزہ چکھانے کی، اور پھر ان مصائب سے گزارنے کی پھر کیا ضرورت کیا تھی، یہ حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ تو کر دیتا اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتا یہ 300 لوگ یہ منافق. اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات کوئی بھی لازم نہیں ہے، یا یہ اللہ کے اصول میں یہ بات طے نہیں ہے، یا یہ قدرت کا اصول نہیں ہے کہ وہ ایک ایک شخص کو یہ بتا دے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون کافر ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو پیغام دیتے ہیں، اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچا دیتے ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ پیغمبر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. پس منظر تو اس کا یہ ہے. دیکھیے، ایک ہے اخبار غیب. اخبار غیب یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے، خبر غیب کا. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں کہ ما لا یدرکہ الحس، حواس اس کا احاطہ نہ کر سکے، اس کا ادراک نہ کر سکے. ولا یقتضیہ بدایت العقل، اور عقل کی رسائی بھی اس تک نہ پہنچ سکے، اس کو غیب کہتے ہیں. اب یہ وہ معلومات یا یہ وہ چیزیں ہیں جو خالصتاً اللہ کا خزانہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اللہ کے خزانے کے بارے میں، غیب اس خزانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس پورے خزانے کی جو چابی ہے وہ اللہ کے پاس. اب اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا دے دے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اختیار ہے. ہم جو بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو علم ہے جتنا بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا. انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ اس خزانے سے جو عطا کرتے ہیں وہ وقت کے نبی کو عطا کرتے ہیں. وقت کا نبی اس وقت کے تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اور اس اخبار غیب کو جاننے والا ہوتا ہے. اور اللہ کے تمام پیغمبروں میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں سے بھی بڑھ کر علم عطا فرمایا اور اس غیب کی خبریں عطا فرمائی.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخبار عطا کی گئیں، جو اس خزانے سے جو علم عطا کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی دین تھا اور اللہ تعالیٰ کی ایک نوازش تھی جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے۔ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ہم کل کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، اس میں بسا اوقات تخمینہ ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ تجربہ ہوتا ہے۔ جو مثال آپ نے بیان کی کہ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اپنے چال چلن کو درست کر لو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تو یہ استاذ اپنی پوری زندگی کا تجربہ بیان کر رہا ہے، یہ تخمینہ نہیں لگا رہا۔ یہ تجربہ اس تخمینے کے مقابلے میں زیادہ وسیق ہوتا ہے، زیادہ قابل یقین ہوتا ہے۔ اچھا، جو تجربہ ہوتا ہے، تخمینہ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ کل یہ ہو سکتا ہے، اس کا غالب امکان یہ ہے کہ وہ نہ ہو اور ممکن ہے کہ وہ ہو بھی جائے، بالکل۔ تو یہ اتفاق ہوگا قدرتی طور پر۔ اللہ تعالیٰ جب مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یقین سے بھی اوپر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کل کی بات کرتے ہیں تو وہ یقین سے اوپر کی بات ہوتی ہے، اس کو ماننے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ آپ کا سوال بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ کل کے بارے میں پیغمبر بھی تو کل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کل یہ جنت ملے گی، کل یہ تمہیں دوزخ ملے گی، یہاں پر تم کامیاب ہوگے، یہاں پر تم ناکام، کل کی خبر دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیغمبر کا کہا ہوا تخمینہ نہیں ہوتا، پیغمبر کا کہا ہوا علم نجوم نہیں ہوتا، وہ حجت ہے، وہ دعویٰ ہے، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے وہ بات انسانوں کے سامنے رکھی۔ بہت خوبصورت۔ شاہ صاحب 1 منٹ میں کچھ ارشاد فرمائیں گے، اسی میں ایڈ کریں گے یا میں اجازت لے لوں آپ سے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں اصل میں اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے انسانوں کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں۔ یہ ہے ظاہریہ، جب انسان ان کو صحیح استعمال کرتا ہے اور ایمان کی روشنی سے کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ اگلی منزل پہ فائز کر کے حواس خمسہ باطنیہ عطا کر دے، جن میں ایک عقل بھی ہے۔ جب وہاں انسان عبور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لطائف خمسہ عطا کر دیتے ہیں، وہاں سے انسان ترقی کرتا ہے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ کشف کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، اس سے آگے انسان نکلتا ہے تو اللہ الہام کی منزل پہ فائز کر دیتا ہے، اس سے آگے جا کر پھر صرف اللہ نبیوں کو وحی کی منزل پہ پہنچاتا ہے، اور نبیوں سے اعلیٰ رسول ہوتے ہیں، عام رسولوں سے اعلیٰ 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں بھی سب سے عرفہ، سب سے اشرف، سب سے برتر ہیں تو فاطمہ کے بابا جان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ پاک نے جو ان کو علوم عطا کی ہیں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے اختتام کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ کی گفتگو اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حاصل گفتگو جو میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پروگرام کا 2 باتیں ہیں۔ ایک تو جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ہے مہلت، اور وہ مہلت اگر تو اس میں طلب ہو اپنی اصلاح کی تو وہ غنیمت ہے، وہ غنیمت ہے، وہ اللہ کا احسان ہے، وہ نعمت ہے کہ نافرمانی کی اللہ نے مہلت دی۔ دیکھیں ہم دن کے 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں 24,000 مرتبہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی نوازتے ہیں، پھر بھی زندگی عطا کی ہے، اور پھر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے کہ واپس آ جاؤ۔ یہ مہلت تو غنیمت ہے، لیکن جس مہلت میں طلب نہ رہے، احساس نہ رہے، مردہ ہو جائے، وہ مہلت تباہی کا باعث ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی استدعا ہے کہ الہ العالمین اگر ہمیں مہلت دی ہے تو پھر ہمیں ندامت کے آنسو بھی عطا کرنا اور ہم سے راضی بھی ہو جانا۔ اور دوسری بات شاہ صاحب نے بھی بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، ایک ہیرارکی بیان کی کہ غیب کی خبریں کیا ہوتی ہیں، پہلے منزل کیا ہوتی ہے، اور آخری منزل پھر انبیاء ہوتے ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ جو وحی ہوتی ہے وہ کوئی اندازہ نہیں ہوتا، وہ کوئی تخمینہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کلام اللہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے ماننا حجت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں ناظرین کرام آج پروگرام میں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اور ہفتے کو پروگرام حکمت قرآن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah